गट हेल्थ ओवरऑल क्या है? असल में गट हेल्थ ही हेल्थ है। यहाँ पर हम बड़ी मेहनत करके अपनी गट हेल्थ खराब करते हैं। हमने अपने खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स को शामिल कर लिया। गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो हमारा ब्रेन काम करना छोड़ देता है। गट हेल्थ जब खराब होती है उसकी इब्तदाई अलामात क्या हैं? हमारी फूड खराब जाना शुरू हो जाए या फूड हैबिट्स खराब हो। पेन किलर्स बहुत बड़े ट्रिगर्स हैं। डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा ट्रिगर है। चाय का बेतहाशा इस्तेमाल, ये हमारी गट हेल्थ को खराब कर रहा है। एच पिलोरी और IBS पे बात करना बड़ा जरूरी है। एच पाइलोरी जब हो जाता है ना एक मरतबा, तो जब ये पूरी तरह से पंजे गाड़ लेता है जिस्म के अंदर, तो पेशेंट को पता तब लगता है। ब्रेन जब परेशान होता है, स्ट्रेस में आता है, वो मैदे को ख़राब कर देता है। बाउलिंग मूवमेंट बढ़ जाती है, उसको डायरिया हो जाता है पेशेंट को। चाय छोड़नी है सबसे पहले, और उसकी जगह अपने अनारदाना और ज़ीरे का कावा शुरू करना है। लोगों को किस तरह पता चले कि उनके गुर्दे खराब हो रहे हैं? हर बीमारी पर ये नहीं कह सकता कि हर दूसरा बंदा इसका शिकार है। ये पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर बीमारी है। पाँव के टखने जो हैं वो सूजना शुरू हो जाते हैं। आंखों के नीचे हल्की सी सोजिश आना शुरू हो जाती है। किडनी के पेशेंट्स को भी देखते हैं, शुगर की भी, उनकी मेडिसिन में भी होता है कि अगर बहुत ज़्यादा उसमें सॉल्ट्स हैं तो वो भी किडनी को इफेक्ट करते हैं। जीरो TDS वाला पानी है, जो रिवर्स ऑस्मोसिस वाला पानी है, इसकी वजह से भी गुर्दों का बेड़ा गर्क हो रहा है। अगर आपकी जिस्म को पानी की जरूरत है तब आपने पानी पीना है। यूरिक एसिड किस हद तक आपकी बॉडी में नॉर्मल है और कौन से ऐसे सिम्टम्स शो होते हैं कि वो अब आपकी बॉडी में बढ़ गया और अब आपको नुकसान करे? यूरिक एसिड का बढ़ने को जो है ना, वो हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। टमाटर आपने छोड़ देना है, पानी का इस्तेमाल मटके से शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर होस्ट फायजा इमदाद और आज हम पुरसुकून सेहत के इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। अक्सर इग्नोर किया जाता है लेकिन हमारी सेहत के लिए ये बुनियादी अहमियत रखता है। हम बात करेंगे गुर्दों पर, यूरिक एसिड और मैदे की सेहत पर ओवरऑल, जिसे गट हेल्थ कहते हैं। हम देखते हैं कि जिस्मानी थकन, जोड़ों में या फिर हमारी नीज़ में जो दर्द होता है, फिर मैदे के मसाइल जो उभरते हैं और बहुत आम हो चुके हैं, तेज़ाबियत, गैस और बदहज़मी, इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हकीम सैयद मुशर्रफ अली ज़ैदी। हमें बताएंगे कि देसी और हर्बल नुस्खों से मुनासिब खुराक और लाइफस्टाइल में चंद तब्दीलियां करने से हम अपने गुर्दों को, मैदे और यूरिक एसिड के तवाज़ुन को कैसे बरकरार रख सकते हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। हकीम साहब, हिकमत आइगस एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम किसी भी मसले के साथ जोड़ लेते हैं। तो आज हमने एक बड़ा यूनिक टॉपिक निकाला है कि गट हेल्थ को हम किस तरह हेल्दी रख सकते हैं। इसको हम हिकमत के तनाजुर में देखेंगे, देसी और नेचुरल इलाजों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स की आसानी के लिए आप उन्हें ये बताएं कि गट हेल्थ ओवरऑल क्या है। लोगों को इतना तो पता है कि भाई मैदा एक चीज़ है, एक ऑर्गन है, दिल एक चीज़ है, जिगर एक ऑर्गन है, ये किस तरह से काम करते हैं, इनकी क्या मसाइल है, लेकिन ये ओवरऑल एक गट हेल्थ है। इस पर ज़रा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में गट हेल्थ ही हेल्थ है। जो अच्छा, हमारी वाओ। हेल्थ होती है, एक्चुअली अब पूरी दुनिया हर्बल की तरफ लौट रही है। यस। और हर्बल का, और जो आपने गट हेल्थ का टॉपिक सिलेक्ट किया, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। इस पर घंटों बात हो सकती बिल्कुल है। ऐसे है। और आप हैरान होंगे ये बात सुनकर कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पूरी दुनिया में जो काम हो रहा है हेल्थ के ऊपर, इंसानी सेहत के ऊपर, उसमें मेन चीज़ ही ये फोकस की जा रही है कि गट हेल्थ कैसे बेहतर रखी जा सकती है। पहले बेहतर की कैसे जा सकती है और उसके बाद मेंटेन कैसे किया जा सकता है। रखी जा सकती है। यस। गट हेल्थ एक्चुअली हम लोग लाहौर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, कराची है, दूसरे, यहाँ पर हम बड़ी मेहनत करके अपनी गट हेल्थ ख़राब करते हैं। अपना अच्छा। लाइफस्टाइल ख़राब किया हुआ है हमने। हम देर से सोते हैं, सुबह देर से जागते हैं, वर्जिश नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई हमारी ज़िंदगी में। और खाना जिसको हम मज़े मज़े से खाते हैं, वो बड़ा मज़े ले ले के हमारा मैदा ख़राब करता है। अच्छा, गट हेल्थ को एक दिन में ख़राब नहीं होती। अच्छा। वो आहिस्ता 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 जंक फूड से, स्ट्रीट फूड्स, और ये बड़ा लंबा चौड़ा। इसके अलावा हमारे घरों में भी जो पकवान स्टार्ट हो गए हैं, मेरी तो खैर इतनी उम्र है कि मैंने वो वाला टाइम देखा हुआ है कि जो बिरयानी, कोरमा, निहारी हमारे घरों में आम पकती है, ये पहले हमें शादियों में मिलती थी सिर्फ। अच्छा। मतलब ये आम घरों में तो सादा खाना पकता था, और ये सिर्फ खाने शादियों में मिला करते थे, मुरगन और मिर्च मसाले वाले और ये चीज़ें। अब तो शादियों में भी जो है ना वो 100 डिशेज होती हैं, पूरा पूरा बूफे लगता है। जी जी बिल्कुल। और बूफे पे भी आएंगे इंशाल्लाह, वो भी बात करेंगे। तो हमारे यहाँ घरों में ही जो है ना गट हेल्थ को बेड़ा गर्क करने का हमने बंदोबस्त खुद कर लिया किया हुआ है। उसके अलावा हमने जो सबसे ख़तरनाक काम किया है, हमने अपने खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स को शामिल कर लिया है। अच्छा। उसकी वजह से गट हेल्थ ख़राब हो रही है। अच्छा, आप शुगर देख लें, ब्लड प्रेशर देख लें, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ देख लें, हाइपर यूरिसीमिया के जो पेशेंट हैं, उनकी गट हेल्थ डिस्टर्ब होगी। अच्छा, जब गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो हमारा ब्रेन काम करना छोड़ देता है। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ कि ब्रेन काम करना छोड़ देता है, मतलब ब्रेन अपना काम करना छोड़ देता है, नॉर्मल फंक्शन नहीं करता।
ہماری گٹ ہیلتھ میں برین بھی شامل ہے؟ ہماری گٹ ہیلتھ سے برین کو سگنل جاتا ہے. اوکے. ہماری گٹ ہیلتھ بالکل ٹھیک ہو تو انگزائٹی نہیں ہوتی, ڈپریشن نہیں ہوتا, نیند بالکل ٹھیک رہتی ہے. جس کی نیند بالکل ٹھیک رہے گی, بالکل کسی قسم کی پریشانی نہیں رہے گی, اس کی بھوک ٹھیک رہے گی, اس کا نظام ہضم بالکل ٹھیک رہے گا. گٹ ہیلتھ سٹارٹ ہوتی ہے دانتوں سے. اچھا. مطلب جب ہم کھانے کو چبا چبا کر نہیں کھاتے, اور ایک ہم جلدی سے کوئی موبائل پکڑا ہوا ہے یا لیپ ٹاپ ہمارے کھانے پہ تو ڈاکٹر صاحب ہمارا اب دھیان ہی نہیں ہوتا. ہاں, دھیان نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا, جب ہم چبائے بغیر کھانے کو اندر نگلتے ہیں تو پھر دانتوں کا کام آنتوں کو کرنا پڑتا ہے. ارے واہ, دانتوں کا کام آنتوں کو کرنا جب پڑتا ہے. آنتوں کو کام کرنا پڑتا ہے تو اس کو مشکل پیش آتی ہے. پھر اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے نا, جو گٹ ہیلتھ کو متاثر کرنے والی چیزیں ہیں, اس میں پین کلر کا بے تحاشا استعمال ہے. اچھا. ابھی آپ دیکھیں نا, ہمارا مزدور طبقہ بھی, اور اس کے علاوہ ذرا سا کچھ کام ہوا, سر درد ہوا, کوئی پرابلم ہے, تو ہم فیشن کے طور پر پین کلرز کھاتے ہیں. وہ بیڑا غرق کر رہے ہیں گٹ ہیلتھ کا. دوسری بڑی چیز جو ہے نا, اینٹی بایوٹکس کا بے تحاشا استعمال ہے, اور یہ سیلف میڈیکیشن میں بھی ہے, اور کویکری کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے. بالکل ایسے. تیسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بہت آسانی سے میپرازول نام کا ایک کیپسول اویلیبل ہے. اچھا. اربوں روپے کا بکا ہے پاکستان میں یہ. اچھا, وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ اس کو سٹارٹ میں کھاتا ہے سینے کی جلن اور تیزابیت وغیرہ کے لیے. اس کے بعد وہ اس کو مزے کے لیے کھانا شروع کر. مزہ کس طرح سے کہ وہ صبح نہار پیٹ کھایا, اور اس کے بعد وہ دبا کے جو دل کرے کھائے وہ کھا رہے ہیں. ہاں. اس کے بعد ایک اینٹاسڈ لے لیا, اور وہ اس کا اپنا دن وہ صحیح گزار لیتے ہیں. اور وہ جتنا انسانی ضرورت ہے اس سے وہ ڈبل ٹرپل کھا چکے ہوتے ہیں. اچھا, وہ آہستہ آہستہ میپرازول لگنا شروع ہو گیا ہے, اویلیبل آسانی سے ہے. لوگ پہلے 20 ملی گرام صبح نہار پیٹ لیا کرتے تھے, اب 40 ملی گرام لے رہے ہیں. ایسے کون سے فیکٹرز ہیں, ایسی کون سی ہماری خوراک میں, ہماری لائف سٹائل میں چینجز ہیں جو گٹ ہیلتھ ہماری خراب کر رہی ہیں؟ اور پھر گٹ ہیلتھ جب خراب ہوتی ہے اس کی ابتدائی علامات کیا ہیں؟ سویر ہو جائے تب کیا ہوتا ہے؟ اچھا, گٹ ہیلتھ جب میں یہی 5 ٹریگرز بتانا چاہ رہا تھا. پہلا ٹریگر ہے فوڈ. ہماری فوڈ خراب جانا شروع ہو جائے, یا فوڈ ہیبٹس خراب ہوں. ایک تو ہے کہ غلط کھانا, اور ایک ہے غلط ٹائم پر کھانا. مطلب سونے سے بالکل قریب کھا لیا. رمضان گزرا ہے, رمضان میں آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر یہی تھا کہ سحری سے کوئی 10-15 منٹ پہلے اٹھیں, وہیں پر بستر پر سحری کی ہے, قریبی نماز پڑھی اور فوراً سو گئے. جی بالکل ایسے ہوتا ہے. پورا دن جو ہے نا, روزہ جو ہے نا, نام روزے کا تھا, وہ کوتاہی غلطی ہماری ہوتی ہے. اسی طرح افطاری کے اندر بے تحاشا کھا لیا, اور اس کے بعد پھر رات کو پھر دوبارہ کھا لیا. یہ ہماری 12 ماہ کی یہی روٹین ہے, اور اس کی وجہ سے بھی گٹ ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے. فوڈ یعنی کہ بہت بڑا ٹریگر ہے گٹ ہیلتھ کو متاثر کرنے والا. اور دوسرا, اس کے علاوہ میں نے جیسے پہلے بات کی ہے کہ پین کلرز بہت بڑے ٹریگرز ہیں گٹ ہیلتھ کو خراب کرنے والے. اور ڈی ہائیڈریشن بہت بڑا ٹریگر ہے, پانی کی کمی. ہاں, وہ کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر باہر گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اور پراپر پانی نہیں لے رہے, اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. بہت زیادہ بول رہے ہیں. یہ جو فیکٹرز آپ حکیم صاحب بتا رہے ہیں, یہ صرف ہمارے اسٹمک کو خراب کرتے ہیں یا اس سے اور بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ جی, میں فی الحال ابھی آپ کے ناظرین کو آسان کر کے سمجھا رہے ہیں, ہم ٹیکنیکل گفتگو نہ کریں تو, بلکہ آسان رکھیں کہ یہ جو جن کی گٹ ہیلتھ متاثر ہوتی ہے نا, وہ ان 5 ٹریگرز کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. گٹ ہیلتھ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے, تو میں ایک جرنل سی بات کر رہا ہوں تاکہ اگر جن کو ایچ پیلوری ہے, IBS کے پیشنٹ ہیں, جن کا ٹائیفائڈ کی ہسٹری ہے, یا ان کو جرنلی تبخیر یا گیس وغیرہ رہتی ہے. ایک گرڈ ہوتا ہے جو ہمارے یہاں بہت پھیل رہا ہے, گیسٹرو ایسوفیگس ریفلیکسز ڈیزیز ہوتا ہے, یہاں تک تیزاب آتا ہے. جی جی. تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا, یہ جو اس وقت موسم چل رہا ہے نا, اس میں خشک کھانسی اور جو فلو ہے نا, اس کی بہت بنیادی وجہ یہ معدے کا تیزاب ہوتا ہے. اچھا. جن کو تیزابیت زیادہ رہتی ہے, لوگ اس کو سرد ہوا, گرم ہوا سمجھ کے اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو لگ گیا نا, ایک مرتبہ فلو ہو گیا یا کچھ ہو گیا, تو اس کے بعد پورا سیزن جن کو خشک کھانسی رہتی ہے, رات کو منہ خشک ہو جاتا ہے, خراٹے آتے ہیں, اس کے پیچھے تیزابیت ہوتی ہے. تیزابیت کی وجہ سے بے شمار باقی جو مسائل آتے ہیں وہ, اور یہ مسئلہ بھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ اسموکنگ اور جو ہے کافی کا بے تحاشا استعمال, چائے کا بے تحاشا استعمال, یہ ہماری گٹ ہیلتھ کو خراب کر رہا ہے. چائے کو ہم نے اپنا قومی مشروب بنا لیا ہے. ہم افسردہ ہیں تب چائے, خوش ہیں تب چائے, کو مہمان آیا تب چائے پینی ہے, اور ہم کہیں گئے ہیں تو تب چائے. جون کی تپتی ہوئی شدید گرمی میں بھی آپ کو کہیں چلے جائیں, آپ کو چائے آفر کی جائے گی. بالکل ایسے, چائے یا کافی ہے. ہاں جی, چائے یا کافی ہے. تو یہ بہت خطرناک کام ہے.
یہ گٹ ہیلتھ کا بیڑا غرق کر رہا ہے. مردوں میں اسموکنگ بہت زیادہ ہے. اب تو ہمارے یہاں پاکستان میں میٹروپولیٹن سٹیز میں خواتین میں بھی بہت زیادہ آ بالکل رہی ایسے ہے. اس کی وجہ سے اور کئی گٹ طرح کے نشے ہیں ہاں جی جو مطلب کیے لیکن جاتے یہ ہیں. اسموکنگ کیونکہ عام ہے تو اس لیے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. باقی نشہ تو بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. بالکل. اس کے علاوہ جو لائف سٹائل ہے نا ہمارا, سونے کا اور جاگنے کا پیٹرن, جیسے میں سٹارٹ میں کیا تھا, اس سے گٹ ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. تو اب ہم دوسری سائڈ پر آتے ہیں کہ اگر ہم اپنی لائف سٹائل میں چینجز تھوڑی سی کر لیں. اچھا حکیم صاحب, جب ہم گٹ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ایچ پیلوری اور آئی بی ایس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. یہ کس طرح کی بیماریاں ہیں اور ان کو کس طرح اوائڈ کیا جا سکتا ہے, ان کا کیا نسخہ بتائیں گے آپ؟ بھائی صاحب یہ بہت زبردست آپ نے سوال کیا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں اور خاص طور پر میٹروپولیٹن سٹیز میں رہنے والے لوگ, ہر دوسرا فرد جو ہے وہ ایچ پیلوری کا پیشنٹ ہو گیا ہے. اچھا. ہر دوسرا. جن کو پہلے ٹائیفائڈ رہا ہے وہ بھی, اور اس کے علاوہ لاہور میں جو پانی کا پائپس ہیں اور جو سیوریج کے پائپ ہیں یہ اکٹھے چلتے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. صحیح ہے. اور جب وہ پانی نہیں آ رہا ہوتا تو موٹر لگا کر جب کھینچتے ہیں نا تو اس میں یرکان کے جرثومیں, آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ یرکان, ہیپاٹائٹس, اور اس کی وجہ سے ایچ پیلوری بہت تیزی سے پھیلا ہے ہمارے یہاں. اچھا ایچ پیلوری جب ہو جاتا ہے نا ایک مرتبہ, تو جب یہ پوری طرح سے پنجے گاڑ لیتا ہے جسم کے اندر, اچھا, تو پیشنٹ کو پتہ تب لگتا ہے. ورنہ اس کو وہ نام عام سمجھتا ہے کہ جی میں نے صبح 2 نان ایکسٹرا کھا لی تو شاید یہ اس وجہ سے تیزابیت ہو رہی ہے. بہت عام اور لائٹ لیتے ہیں اس طرح کے لائٹ سمپٹمز کو لیتے ہیں, لوگ. اور فارمولا ایک دوسرے لوگ بتانا شروع کرتے ہیں کہ بوتل کے اندر نمک ڈال کے پی لو یہ اور والی یہ پکی کھا لیں, یہ اس طرح سے میڈیسن لے لیں. بالکل اس سے وہ ایچ پیلوری اور اندر جو ہے نا ورس ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. ہیلیکوبیکٹر جو ہے نا یہ بھی پیوست ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ, کیونکہ اگر پیشنٹ کو اگر ہسٹری رہی ہے یرکان کی یا ٹائیفائڈ کی تو یہ بڑا کمپلیکس ہو جاتا ہے. آگے چل کے میں اس کا نسخہ بتاتا ہوں, بڑا سادہ سا نسخہ ہے. اور جو دوسرا آئی بی ایس ہے نا وہ تقریباً ہر تیسرے چوتھے فرد کو ہے ہمارے یہاں. اچھا پوری زندگی گزارنے, بہت سارے لوگوں کو حکیم صاحب آئی بی ایس کا مطلب بھی نہیں پتا ہوگا, کھل کے بتائیں. پوری زندگی گزارنے کے باوجود ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم آئی بی ایس کا شکار رہے ہیں. آئی بی ایس ہوتا ہے اریٹیبل باؤل سنڈروم. یہ 6-7 قسم کا ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں 3 اقسام کا زیادہ ہے. اچھا ہمارے یہاں آئی بی ایس سی ہے جس میں کانسٹیپیشن رہتی ہے پیشنٹ کو, آئی بی ایس ڈی ہے جس میں ڈائریا رہتا ہے, اور آئی بی ایس ایم زیادہ ہے جس میں مکس ہوتا ہے, کبھی ڈائریا ہو جاتا ہے کبھی کانسٹیپیشن ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نا صبح جس بچے کا ایگزام ہو, کوئی عدالت میں پیشی ہو, تو پیشنٹ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اسٹریس انوائرمنٹ. ہاں وہ اسٹریس, وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا برین کا اور گٹ کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. بالکل. برین جب پریشان ہوتا ہے, اسٹریس میں آتا ہے, وہ معدے کو خراب کر دیتا ہے. باؤلنگ موومنٹ بڑھ جاتی ہے, اس کو ڈائریا ہو جاتا ہے پیشنٹ کو. اچھا جب ڈائریا مستقل رہنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا نظام ہضم ایک ہے نا, معدے کے بعد ایک چھوٹی آنت آتی ہے, بڑی آنت آتی ہے, پھر سارا پروسیس ہوتا ہے. تو جو آئی بی ایس کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کا کھانا بغیر ہضم ہوئے اس جگہ سے نکل جاتا ہے جہاں جسم نے پانی اور نمکیات اور منرلز لینے ہوتے ہیں. اچھا. تو آہستہ آہستہ پیشنٹ بہت زیادہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے, امیون سسٹم بھی خراب ہو جاتا ہے, سارا کچھ ختم ہو جائے. جس کا گٹ ہیلتھ متاثر ہوتی ہے وہ 70-80% لوگ نا آئی بی ایس کا شکار ہو جاتے ہیں. آئی بی ایس کی جو پراپر علاج ہے نا وہ صرف ہربل میڈیسن میں ہے. اچھا. پوری دنیا میں ایلوپیتھک میں یا کسی اور طریقہ علاج میں اس کا علاج نہیں ہے. مینجمنٹ کرتے ہیں, مطلب مینج کر لیا, اگر آپ کو ڈائریا تو ڈائریا, کانسٹیپیشن ہے تو کانسٹیپیشن ہے. لیکن صرف ہربل میڈیسن جو ہے نا یہاں پر اس کی پراپر اس کا علاج کرتے ہیں ہمارے. میں آج بتاؤں گا اگر بہت زیادہ خدا نخواستہ پیشنٹ کریٹیکل ہو جائے یا ساتھ کوئی اور معاملات ہیں, کڈنیز ڈیمیج کی طرف جا رہی ہیں, تو پھر ان نسخوں کو نہ استعمال کریں. ورنہ آئی بی ایس سی او ڈی او یا ایم او یقین کریں فوری طور پہ نسخہ نوٹ کریں ناظرین. جی. اگر آئی بی ایس کا پیشنٹ ہے اور ان کو رہی ہے ٹائیفائڈ کی ہسٹری, اور زیادہ تر پرابلم رہتی ہے ڈائریا کی, ٹھیک ہے, اور جب اور ایم والے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی, اور جو ڈائریا والے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہترین ہے جوارش انارین. اچھا. انار سے بنتی ہے. اچھا ویسے آئی بی ایس کا جو پیشنٹ ہے نا اس کے لیے انار بہترین ہے. ٹھیک ہے. پورا انار, انار دانہ, انار پھلی, انار کلی, انار کا چھلکا. ارے واہ, ہر چیز. انار کلی مل جاتی ہے. انار کی کلی جو ہے ہم میرے اپنے گھر میں لگی ہوئی ہیں, انار کلی اور بھی ہے نا. ہاں جی. تو وہ سارے کے سارے فائدے مند ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے. مطلب انار دانہ بڑا آسانی سے مل جاتا ہے. اس وقت پھل مہنگا ہے, آ نہیں رہا ہے, اس کی پروڈکشن بھی, کاشت کم ہو رہی ہے ہمارے یہاں پر اب. تو انار دانہ سمپلی لیں, چائے چھوڑنی ہے سب سے پہلے, اور اس کی جگہ اپنے انار دانہ اور زیرے کا کہوہ شروع کرنا ہے. اس کو نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. یہ کیسے بنے گا؟ سادہ.
1.5 کپ پانی لینا ہے اور اس کے اندر 1 چھوٹی چمچ اناردانے کی ڈالنی ہے اور آدھی چمچ جو ہے نا زیرہ کا ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اگر پیشنٹ ڈائبٹک نہیں ہے تو چینی، گڑ یا شکر اسی میں شامل کرنی ہے، وہ بعد میں ایڈ نہیں کرنی ہے. اور اگر کسی اور وجہ سے میٹھا منع ہے تو پھر نہیں شامل کرنا ہے. تو ان 2 چیزوں کا کعوہ آپ نے صبح، دوپہر، شام کھانے کے بعد تو لینا ہی لینا ہے. لیکن جب چائے کی کریونگ ہو تب بھی یہی لینے. ٹھیک ہے. چائے نہیں لینی اور سفید چنے، چنے کی دال اور بیسن اور تلی ہوئی چیزیں نہیں لینی، بس باقی سب کچھ کھائیں. اچھا میرے جو ہے نا پروگرامز آپ دیکھیے گا، اس میں چیزیں بند کم کرواتا ہوں. میں کھانے کی چیزیں بتاتا ہوں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں نا جو میرے پاس بھی پیشنٹ جو آتے ہیں نا، وہ جو فربہی کے شکار ہوتے ہیں، موٹاپے کا، تو موٹاپا لفظ نہیں میں استعمال کرتا. اور خواتین کے پروگرام میں تو بالکل بھی نہیں کرنا. موٹاپا اصل میں ہوتا بھی نہیں ہے. جو بیماری موٹاپا ہے نا وہ ہمارے یہاں کم ہے. ہمارے یہاں تھوڑی سی فربہی ہے اور انٹرنیٹ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو نا وزن کم کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. موٹاپا شٹاپا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں وہ موٹی اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، ان کو فیٹ ڈپازٹ خود کرتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، جانے پلنی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد وہ فربہی خوشحالی کی علامت ہے. موٹاپا کوئی بیماری جو ہے نا جو 1-2% ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا پھر کھاندے پیندے گھر دا لگی دا ہے. تو اور اچھا جو لوگ وزن کم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم سے وہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیا کھائیں جس سے وزن کم ہو. بھائی کھانے سے وزن بڑھا ہے آپ کا، کھانا چھوڑ دیں وزن کم ہو جائے. ہاں کھانا اپنا مناسب کر لیں. میں کہتا ہوتا ہوں ابھی ہم IBS کا جو بات کر رہے تھے نا کہ آپ نے صرف چنے اور چنے کی دال، سفید چنے، چنے کی دال، سفید چنے اور بیسن اسی سے بنتا ہے، اور تلی ہوئی چیزیں چھوڑنی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور بادی چیزیں چھوڑ دیں گے تو آپ کی مہربانی. اچھا مطلب بادی چیزوں میں ہوتا ہے آلو ہے، گوبھی ہے، ماش کی دال ہے اور چند اس طرح کی چیزیں. باقی آپ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں کھائیں. صحیح ہو گیا. لیکن اعتدال کے ساتھ کھائیں. چائے چھوڑ دیں، دودھ والی چائے جو ہمارے یہاں چلتی ہے اور کثرت کے ساتھ. اس کی جگہ جو میں نے کعوہ بتایا ہے، آپ یقین کریں 1-1.5 ماہ میں بالکل بھلے چنگے ہو جائیں گے. یہ تو ہوگی بڑی زبردست. یہ ڈائریا کا ہو گیا. اب ہم کانسٹیپیشن تینوں کا ہی ہے. اچھا تینوں کا. ہاں جن کا C والے جو ہیں کانسٹیپیشن والے، وہ اس کے اندر شامل کریں گے صرف سنا مکی کو. سنا مکی کو ٹھیک ہے. سنا مکی کو اسی کہوے میں سنا مکی کو ایڈ کر لینا ہے. وہ انار کا استعمال کم کریں گے. اوکے. جو ڈائریا ریگولر والے ہیں وہ انار زیادہ استعمال کریں گے، ہر شیپ میں جیسے میں نے بتایا. ٹھیک ہے. اور یہ جو کانسٹیپیشن والے ہیں وہ اس میں آدھی چمچی سنا مکی کی شامل کریں گے صرف ایک وقت کے کعوے میں. ٹھیک ہے. وہ بالکل بھلے چنگے ہو جائیں گے. اس کے علاوہ فائبر انٹیک بہتر کریں گے، جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ کم کر دیں گے تو وہ ویسے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جو M والے ہیں پیشنٹ، وہ دونوں چیزیں استعمال کر سکتے ہیں اور وہ بڑے زبردست بہت جلدی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہلدی، ملٹھی، سونف. ہاں میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہی تھی، ہلدی، سونف، اجوائن، اس کے بغیر تو ہمارے ہربل نسخے جو ہے نا وہ انکمپلیٹ ہے. یہ میں IBS اور H پیلوری دونوں کے مریضوں کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہلدی، ملٹھی، سونف، یہ آپ نے یہ IBS کے پیشنٹ نے لینی ہے ہر کھانے کے بعد، صبح، دوپہر، شام. اس کا کیا پاؤڈر بنا کے رکھیں؟ اس کا سفوف بنا لیں. اور ہلدی لینی ہے آمبا ہلدی یا صاف آرگینک ہلدی. جو گھروں میں یہ پیکٹ والی ہلدی ہے یہ نہیں استعمال کریں. پنسار سے آپ لے سکتے ہیں. پنسار سے لے سکتے ہیں. آپ خالص پنسار گوگل کریں تو اب آن لائن بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں، جو آپ کو اچھا لگے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. اور اس میں آمبا ہلدی لے لیں. اس وقت سیزن ہے ہلدی کا، بہت وافر آئی ہوئی ہے، وہ خود لے کے آپ تازہ ہے اس کو خشک کر کے بنوا لیں تو وہ بڑی زبردست ہے. بلکہ اسی کو ہنڈیا میں استعمال کریں. جو H پیلوری کا پیشنٹ اگر ایک گھر میں ہے تو خدا نہ خواستہ وہ باقیوں کو بھی لگ سکتا ہے. اچھا. تو لہٰذا احتیاطیں باقیوں کے لیے بھی ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ جو سفوف کی آپ نے ترکیب بتائی ہے، اس کو کیسے ہلدی، ملٹھی، سونف؟ ہاں جی، جو نہار پیٹ یا کھانے کے بعد؟ نہیں، کھانے کے بعد لینا ہے. اور جو H پیلوری کے پیشنٹ ہیں وہ اس میں کچھ شیری شامل کریں گے صرف. ٹھیک ہے. کست شیری کو کٹ شیری بھی بولتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ یہ گلوں کے لیے بتایا کرتے تھے. یہ پوری باڈی کی انفیکشن میں کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. ملٹھی بڑی بہترین چیز ہے، آپ کو پتہ ہے. بالکل. اور سونف جو ہے نا وہ سر سے پاؤں تک کام کرتی ہے. وہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں نا کہ برین کو اور گٹ کو دونوں کو ریلیکس کرنا ہے، وہ سونف کرے گی. زبردست. اچھا اسی طرح میں نے جو زیرہ کا اور اس کا کعوہ بتایا، یہ صرف یہ چیزیں کر لیں انشاءاللہ آپ کے پیشنٹ تو کم از کم ہمیں دعائیں دیں گے ضرور. انشاءاللہ ضرور. اچھا حکیم صاحب، معدے کا السر یہ کس طرح سے ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا علاج بتائیں گے آپ؟ اچھا معدے کا السر اور یہ ساری چیزیں نا کنیکٹڈ ہیں. جب معدے میں بہت زیادہ تیزابیت رہنا شروع ہو جاتی ہے
تیزاب معدے میں رہنا ایک نارمل سی چیز ہے، کیونکہ ہم کھانا جو کھاتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا پیپٹیکل جو ہے نا جوسز آنا شروع ہوتے ہیں، اور ایک پراپر باڈی میں ڈائجیشن کا ایک پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، اس میں جگر اور ہمارا پتا تلی سب کام سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ ایک آنا شروع ہوتا ہے. لیکن جب ہائپر ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، جس کو ہم تیزابیت بولتے ہیں سامنے، وہ جب مستقل رہنا شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے معدے کی جو لیئرز ہیں نا وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بالکل ایسے پروٹیکشن کی. اب آپ دیکھیں نا، اس میں ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے. ہائیڈروکلورک ایسڈ آپ کسی بھی چیز کے اوپر ڈال دیں نا، اوپر وہ اسکن پر ڈال دیں، وہ جلا دے گا. لیکن معدے کی ایک لیئر ہوتی ہے، وہ اس کو سنبھالتی ہے. تو جب وہ مستقل رہنا شروع ہو جاتی ہے، جب ہم اپنی خوابہ گیریوں سے باز ہی نہیں آتے، ہم چائے پینے سے باز نہیں آتے، ہم کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، ہم نے کھانا کھایا ہوتا ہے اور پھر کہیں جاتے ہیں، پھر کھانا کھا لیتے ہیں، تو وہ اس طرح زیادہ جو ہے نا تیزاب پروڈیوس کر کے ہمارا معدہ خود جل جاتا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہم خود سے معدے میں تیزاب اور ڈالتے ہیں، کولڈ ڈرنکس کے ذریعے، پھر اس کے علاوہ چائے کے ذریعے. وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں پر السر بننے شروع ہو جاتے ہیں. السر کا علاج سب سے بہترین تو یہ ہے کہ اپنا لائف سٹائل چینج کریں. صحیح. میں بار بار یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہم جو محنت کر کے اپنا معدہ خراب کرتے ہیں نا، اس سے آدھی محنت کر کے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، کر سکتے ہیں ہم ٹھیک کرنا ہے. اور السر کے لیے بھی وہی نسخہ جو میں نے پہلے بتایا تھا وہ بڑا بہترین ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق اس طرح سے آتا ہے کہ بہت سارے مریض ہیں کہ جن کا جب السر سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے نا تو اس کی ہیلنگ مشکل ہوتی ہے. ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کہ چلتی ہوئی نالی کی مرمت کرنا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، جس کے اندر پانی چل رہا ہے. اب وہ پانی چل رہا ہے، بندے نے 3 ٹائم کھانا ہی کھانا ہے، اور حکیم صاحب نے جو چیزیں بتانی نہ اس نے وہ کرنی ہے اور نہ اس نے ہماری دوائی پراپر کھانی ہے، اور وہ اس نے کہنا ہے کہ جی ابھی فرق نہیں پڑا. تو وہ جو چلتی ہوئی نالی ہے نا، وہ اس کی بجائے نا بہترین کام یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیں. روزہ اس کے لیے بڑا بہترین ہے. اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے رجب شعبان رمضان دیا ہے تو اس میں پوری سال کی جو ہے نا عبادت کی عبادت اور صحت کی صحت ہے، بڑی بہترین ہے. لیکن ہمارے ادھر نالی کی آپ نے بات کی، ادھر تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. جی. کس چیز کو جو ہے وہ صحیح کریں گے؟ اس کے علاوہ میں عرض کیا کرتا ہوں بہت زیادہ کہ جو انٹرنیٹ کے اوپر جو ہمارے ڈائٹیشین اور نیوٹریشنسٹ جو بتاتے ہیں فاقے، انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ، ہاں جی، وہ نا اور بھی اپنا کرنا شروع کرتے ہیں، فاسٹنگ کو اور فاقے کو مکس کرتے ہیں. خدارا یہ بات بالکل غلط ہے. فاقہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. روزہ اگر آپ نے رکھنا ہے تو آپ روزہ رکھیں، اس روزے کی برکات ایک الگ چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتا دی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں ہماری شریعت نے ہم پر نافذ کر دی ہیں. وہ ان کو اور ان چیزوں کو مکس کرنا بڑا غلط ہے. اور بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں معدے کے جو اگر بھوکے رہیں گے تو ان کو پرابلم ہوتی ہے، لیکن وہ روزہ رکھتے ہیں تو بالکل ٹھیک رہتے ہیں. آپ دیکھیے، ان کو کر کے دیکھ لیں. جو ایسیڈیٹی کے پیشنٹ ہوتے ہیں، اگر وہ عام طور پر اپنا وقفہ کھانے کا بڑھا دیں تو ان کی ایسیڈیٹی بڑھ جائے گی، السر ان کا درد کرنا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر وہ روزے کی حالت میں یہی تو ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی سحری کے بھی فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ کے یہ معاملات بنائے ہیں، بالکل ایسے کیے، اور اس میں برکت پھر اپنی جگہ ہوتی ہے. بالکل برکت ہے. تو اس میں نا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہلدی ملٹی سونف والا جو فارمولا ہے وہ مستقل وہ بھی چلتا ہے اس میں، اور جو میں نے کٹ شیری بتائی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے. اچھا حکیم صاحب، ہم نے اسٹمک پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے گٹ ہیلتھ کے حوالے سے. ہم اب چاہیں گے کہ کڈنی پہ بات کریں. 4 کروڑ سے زائد پیشنٹس 2025 کی رپورٹ کے مطابق ریکارڈ ہوئے ہیں جو کڈنی کے مسائل سے دوچار ہیں. ہماری باڈی میں جب گردوں کو مسائل شروع ہوتے ہیں تو اس کی کیا ابتدائی علامات ہوتی ہیں؟ لوگوں کو کس طرح پتہ چلے کہ ان کے گردے خراب ہو رہے ہیں؟ فیضا، میں نا ہر بیماری پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر دوسرا بندہ اس کا شکار ہے، لیکن گردوں کا جو مسائل ہیں نا وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. یہ پوری دنیا میں 7ویں نمبر پہ بیماری ہے. اچھا. جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، گردے بیمار ہونے کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں. یہ ہمارا قدرتی فلٹر ہے، اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے. بے شک ایسے جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، مطلب جو پروسیس ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ جو اس کا جو فضلہ ہے وہ گردوں نے فلٹر کرنے کے بعد ہماری باڈی سے نکالنا ہوتا ہے. جب ان کا فعل متاثر ہوتا ہے، جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا گٹ ہیلتھ کے حوالے سے، ہم ان کو بھی بڑی محنت کر کے خراب کرتے ہیں. ہماری لائف سٹائل کے علاوہ ہم اس کو بہت زیادہ کام پر لگا دیتے ہیں.
ہم اس کو کام پر لگائے رکھتے ہیں, یہ لگائے ہم رکھتے اکثر ہیں. سنتے ہیں کہ گردے بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ہی خراب ہوتے ہیں. بہت زیادہ کام کرنے کی بھی وجہ سے بھی خراب ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم ان کو ایسی چیزیں دے دیتے ہیں جو ہماری باڈی کو نہیں چاہیے ہوتی ہیں, اور وہ اب اس کو وہ فلش آؤٹ کر کر کے اس کا پروسیس کر کر کے بھی تھک جاتا ہے. اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے نا وہ ہے وہی پہلے ملٹی منرلز کا بے تحاشا استعمال. اچھا, غیر ضروری استعمال. غیر ضروری استعمال. غیر ضروری استعمال اس طرح سے وہ ہم ہے کیسے کہ کرتے ہیں؟ مطلب فیشن کے طور پر, مطلب آج کل سارے انفلوئنسر جو ہے نا وہ میگنیشیم گلیسنیٹ کی پروموشن کر رہے ہیں. اچھا, ابھی تک میں بھی اس کو اچھا ہی سمجھتی تھی. اچھا یہ ہم لوگوں کا کمال ہے نا کہ ہم کسی بھی میڈیسن کے بارے میں جب بات کریں تو ایسا لگے کہ بھی ہر بندہ سمجھے کہ یہ تو میرے لیے بنی ہے. ہاں, ایسا نہیں پروموشن ہونا ہوتی ہے نا. چاہیے. وہ پروموشن اس طرح سے کرتے ہیں. ہر بندہ, میں فرسٹ ایئر میں تھا یا میٹری میڈیکا پڑھ رہے تھے تو نا ہم علامات پڑھتے ہیں نا, تو اس میں ہر اسٹوڈنٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مجھ میں بھی ہیں. ہاں. اچھا, وہی چیز ہوتی ہے کہ جو پیشنٹ ہے نا وہ دیکھتا ہے. اچھا, یہ بھی ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ یہ ایلوپیتھک ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ایک دھندا ہے, پراپر ایک دھندا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, میپرازول صبح کے ٹائم لگا دی سب کو, پھر دوپہر کے وقت انہوں نے کوئی نہ کوئی گولی ناشتے کے دوران بھی لگا دی ملٹی منرل. خالی پیٹ بھی کھانی ہے, ناشتے کے دوران بھی کھانی ہے, اور بعد میں بھی کھانی ہے. ہاں جی, وہ برانڈ کا نام نہیں میں لے رہا, وہ بہت اربوں ڈالرز کا بکتا ہے پوری دنیا میں. ضرورت ہے یا نہیں ہے, وہ سارے کا سارا گردوں پر اثر پڑتا ہے اور وہ فلش آؤٹ ہوتا ہے وہ گردے. اچھا, پھر ہمارے اللہ تعالیٰ نے جسم میں ایک نظام بنایا ہے کہ گردے کو سگنل ملتا ہے کہ یہ شاید یہ والا وٹامن یا یہ منرل باڈی زیادہ بنا رہی ہے, تو اس کو نکالنے میں پروسیس کر کے نکالنے میں لگ جاتا ہے, تو ہمارا اپنا بھی نکال دیتا ہے وہ. تیسرا, کشتوں کا یہ جو ایلوپیتھک کشتے ہیں, یہ ملٹی منرل جو ہے نا یہ ایلوپیتھک کشتے ہوتے ہیں. اچھا, ان کا بے تحاشا استعمال, اور جنسی ادویات کا تو بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے ہمارے یہاں. پریسکرپشن میں بھی ہو رہا ہے اور لوگ خود سے بھی لے رہے ہیں, فیشن کے طور پر بھی لے رہے ہیں. اس کا الگ سے ایک پروگرام کریں گے. اس کی وجہ سے بھی گردے خراب ہو رہے ہیں. اچھا, مطلب ایلوپیتھک پین حکیم کلر. صاحب ہم بی پی کے پیشنٹس کو بھی دیکھتے ہیں, شوگر کی بھی, ان کی میڈیسن میں بھی ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ اس میں سالٹس ہیں تو وہ بھی کڈنی کو افیکٹ کرتے ہیں. وہ کڈنی کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جتنے ڈائبیٹک ہیں اور وہ جو میڈیسن ریگولر لے رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی کڈنی خراب ہو رہی ہے. اچھا, کڈنی خراب بھی ہو رہی ہے, ساتھ گٹ ہیلتھ بھی متاثر ہو رہی ہے, پھر اس کو میپرازول لگا دیتے ہیں. میپرازول لگاتے ہیں کہ یہ سرکل ہے. اچھا, جس کے پاس یہ سارا پیسے نہیں ہیں یہ میڈیسن لینے کے لیے, تو ایلوپیتھک مافیا نے اس کو ایک پیناڈول لگا دی ہے. اچھا, وہ پیناڈول کھا کے سوتا ہے مزدور آدمی بیچارہ. جو وہ پیناڈول کھاتا ہے, ڈسپرین کھاتا ہے, اس کے معدے میں سوراخ ہو رہے ہیں. مطلب جو السر کی بڑی کاز ہے وہ ہمارے پین کلرز ہیں, اور گردے خراب ہونے کی بھی جو بڑی وجہ ہے نا اس کے اندر ایلوپیتھک پین کلرز ہیں, ملٹی منرلز اور یہ پین کلرز. علاج کیا ہے اس کا حکیم صاحب؟ اچھا, اس میں نا بس ایک دو تین چیزیں اور رہ گئی تھی کہ پانی کا جو ہے نا بے تحاشا استعمال پروموشن کی گئی ہے بڑی پلاننگ کے ساتھ. اچھا, بوٹل واٹر کو جو ہے نا پروموٹ کیا گیا ہے کہ جو آپ نلکے سے اور یہ باقی پانی پئیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے, اور کچھ جگہوں پر ٹھیک نہیں ہے. جی جی, لیکن پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پانی ٹھیک نہیں ہے. ٹیسٹ کروا لیں, چیزیں دیکھ لیں تو پانی تو کہیں سے بھی صحیح ہے. اگر اس کا ٹی ڈی ایس ٹھیک ہے اور وہ پانی پینے کے قابل ہے, مطلب وہ آلودہ نہیں ہے, تو وہ پانی پینا چاہیے. بالکل زیرو ٹی ڈی ایس والا پانی ہے, جو آر او جو ریورس آسموسس والا پانی ہے, اس کی وجہ سے بھی گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. آلودہ پانی ہی نہیں, صرف آلودہ پانی سے بھی خراب ہو رہا ہے, اور یہ بہت زیادہ صاف پانی سے بھی گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا چہرہ جب تر و تازہ ہی تب رہے گا جب آپ زیادہ پانی پئیں گے. بھائی زیادہ پانی نہیں پینا. اچھا, مطلب ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہاں, ایکسیس. اگر آپ کی جسم کو پانی کی ضرورت ہے تب آپ نے پانی پینا ہے. ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس میں سے بھی تو ہماری باڈی پانی لیتی ہے. بالکل ایسے. تو بہرحال, اور اگر خدا نخواستہ میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا ہوں کہ اگر تو خدا نخواستہ آپ کے گردوں میں کوئی بھی پرابلم آ گئی ہے پتھری کے علاوہ, ٹھیک ہے, اگر پتھری کے علاوہ کوئی بھی پرابلم ہے, اس میں سوزش ہے, ورم ہے, گردوں کا فعل کمزور ہو رہا ہے, یا کوئی اور معاملہ ہے, تو اپنا پانی کا انٹیک کم کریں. اوکے, تاکہ گردوں کو تھوڑا ریسٹ ملے. جب تھوڑا سا ریسٹ ملے گا تو وہ بہتری کی طرف آئیں گے. جو پتھری والا معاملہ ہے یا ریت اگر بن رہی ہے تو اس کو واش آؤٹ کرنے کے لیے اس میں پھر پانی کا استعمال زیادہ, وہ بھی معالج کے مشورے کے ساتھ کریں. صحیح ہے. پانی کی ویسے آپ کوئی مقدار ریکمینڈ کرتے ہیں؟ لوگ تو 8 گلاس اے ڈے کہتے ہیں. نہیں, اس میں نہیں ہونا, یہ غلط ہے. یہ مارکیٹنگ کمپنیوں نے غلط چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں. اچھا, ایک ہیلدی آدمی جو ہے نا اس کو 1 گلاس سے لے کر 2-3 گلاس تک
کہ اپنے اپنے جسم کے مطابق ضرورت ہوتی ہے، اپنے مزاج کے جب آپ مطابق کو ضرورت ہے. پیاس لگتی ہے تب آپ کو پینا چاہیے؟ پیاس بھی کوئی اتھینٹک علامت نہیں ہے کہ آپ کی پھر باڈی حکیم صاحب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کتنا پانی میں چاہیے؟ بتاتا ہوں نا آپ کو سادہ سا نا. ایک فربہ بندہ ہے، اس کا 100 کلو وزن ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ دھوپ میں کام کرتا ہے، مطلب اس کا باہر کا جانا آنا زیادہ ہے، جی تو اس کو زیادہ پانی چاہیے. اس کو 8 سے 10 گلاس بھی چاہیے، سکنجبین پینی چاہیے، کچی لسی پینی چاہیے، سارا پانی ہی نہیں پینا چاہیے. ٹھیک ہے. مطلب میری بات کو سمجھیے گا نا، مطلب دودھ جب ہم لے رہے ہیں، کچی لسی لے رہے ہیں، وہ بھی تو پانی جا رہا ہے نا اندر. ٹھیک ہے. پھر ہم جو کھانا کھا رہے ہیں، مطلب جو ہم روٹی سالن، اس میں بھی پانی جا رہا ہے. جی جی. ہم پھل جو لے رہے ہیں اس میں بھی پانی جا رہا ہے. ہم کچی سبزیاں سلاد لے رہے ہیں اس میں بھی پانی جا رہا ہے. تو اس طرح سے اپنا واٹر انٹیک بیلنس رکھنا کر لیں. چاہیے. اب ایک صاحب ہیں جنہوں نے اے سی میں سونا ہے رات کو، صبح تیار ہو کے ناشتہ کرنا ہے، انہوں نے اس کے بعد انہوں نے گاڑی بھی اے سی والی میں جانا ہے آفس، سارا دن آفس میں اے سی میں رہنا ہے، اور شام کو واپس آنا ہے، پھر اپنے گھر میں اے سی میں رہنا ہے. ان کا زیرو کنیکشن ہے کوئی دھوپ کے ساتھ، فزیکل ایکٹیویٹیز فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کا پسینہ نہیں بہنا، ان کو اور کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک تو آفس والے حضرات، اور ایک کارپوریٹ میں جو آج کل کی ینگ لڑکی ہیں، بہت بڑے بڑے بوٹلز انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں، ٹمبلرز ان کو کہتے ہیں، اور وہ بھر کے ڈیٹاکس کے بھی اور پانی کے بھی وہ بیجا استعمال کر رہی ہیں. اٹ مینس بیجا بھی اچھا، بیجا استعمال جب کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ نا 18-20 سال سے لے کے 25-30 سال تک تو کچھ بھی نہیں ہوتا کسی کو. پانی زیادہ پئیں، کم پئیں، اور سارا کچھ ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بیمار گردوں کے لیے بات کر رہے ہیں. آپ نے جو بات کی تھی وہ ایک صحت مند بندے کے لیے کی تھی کہ بھی اس کو اپنے حساب سے پانی کا انٹیک رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ایک مزدور ہے، وہ تو بیچارہ آدھا کولر بھی پی لے گا نا، اور وہ لینٹر ڈال رہا ہے، اس کا تو اس کا صحیح ہے، تو نکلتا جائے گا نا، وہ اس طرح سے کر لیں. اس کے علاوہ دل کا دورہ پڑ جائے اگر خدا نخواستہ، جن کو دل کی بیماری ہیں ان کے بھی گردے متاثر ہو جاتے ہیں اس دوران. اچھا، مستقل خون کی کمی رہے، ایچ بی لو رہے، تو اس میں بھی گردے متاثر ہو جاتے ہیں. اپنا لازمی ٹیسٹ کروانا چاہیے. اور ایک اور بات بڑی اہم، آج کا پوڈ کاسٹ ختم، یہ آپ جب دیکھ لیں آپ پروگرام، تو فوری طور پر اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیے. اچھا، ہمارے یہاں بلڈ پریشر چیک کروانے کا رواج ہی نہیں ہے. پوڈ کاسٹ دیکھ کے بڑھ جائے گا حکیم صاحب؟ جب چیک کروائیں گے تو بہت سارے لوگوں کا بھلا ہوگا. اچھا. ہم صرف ان علامات کو سمجھتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہے، جس میں غصہ آ رہا ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، یا اگریشن، جس کے کوئی سمٹمز نظر آ رہے ہیں. حالانکہ بلڈ پریشر خاموش قاتل ہے. سب سے پہلے وہ گردوں کو افیکٹ کرتا ہے. اگر آپ کا بلڈ پریشر نارمل سے زیادہ رہنا شروع ہو گیا ہے اور آپ کو کوئی سمٹم نہیں آ رہی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سمٹم آ رہی ہوں، اور آپ کو کوئی سمٹم نہیں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گردے متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ لازمی آج کروائیے. سائڈ بائی سائڈ اپنے ٹیسٹ بھی کرواتے رہنا چاہیے، اور شوگر بی پی بھی اپنا مانیٹر کرتے رہنا چاہیے. بی پی تو لازمی آج کروائیں میرے کہنے پر. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. اگر خدا نخواستہ آپ کو کسی بھی قسم کے گردوں کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو وہ دیکھیے آپ کو نا فوری طور پر تھکاوٹ، کمزوری، نکاہت اور عجیب سا بیزاری محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا، پاؤں کے ٹخنے جو ہیں وہ سوجنا شروع ہو جاتے ہیں. آنکھوں کے نیچے ہلکی سی سوزش آنا شروع ہو جاتی ہے. پفینس ہو جاتی ہے. خارش اگر ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی، یا ہو جاتی ہے یا ٹھیک نہیں ہوتی ہے. اکثر متلی رہتی ہے، قے بھی آ جاتی ہے، کھانے کے بعد ہلکا سا نا بوجھل پن لازمی رہتا ہے. یہ گردہ خراب ہونے کی علامت ہے پکا. اور اس کے علاوہ نارمل ٹیمپریچر پہ بھی ٹھنڈ لگنا، یہ ایک بڑی نشانی ہے گردے خراب. سردی اور گرمی دونوں کا سنا ہے میں نے. دونوں میں. اچھا، گرمی بھی جس کو لگ رہی ہے اور ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، اس کا دل بھی متاثر ہے ساتھ. وہ ہارٹ کا پیشنٹ بھی ہے. لیکن ہم کیونکہ گردوں کی صرف بات کر رہے ہیں تو اس کو ٹھنڈ لگنا ایک بڑی اہم ہے. نارمل سب ٹیمپریچر ہوتا ہے، پھر بھی اس کو سردی محسوس ہو رہی ہے، کبھی کبھی ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے گی. اچھا، اس کے علاوہ نیند متاثر ہو جاتی ہے. جو گردے کا پیشنٹ ہے اس کا کی سلیپ سائیکل خراب ہوگا. ہاں، نیند. اور اس سب سے پہلے یہ جو ہمارے لوور بیک پین ہے نا، وہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس سے تھوڑا سا نیچے مستقل درد رہنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، یعنی کولوں میں بھی پین ہوتی ہے اس سے؟ کولے سے تھوڑا سا اوپر، یعنی کہ لوور بیک میں نا وہ پین بھی اور بھاری پن بھی آنا شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ علامت آتی ہے. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ گردوں میں پرابلم آنا شروع ہو گئی ہے. اپنا چیک اپ کرائیں، کسی مستند معالج سے لازمی رابطہ کریں. اس کا کوئی دیسی نسخہ، کوئی علاج بھی بتا دیں حکیم صاحب. سب سے پہلے تو کیلے، کھجور اور مالٹے چھوڑ دیں علاج سے پہلے. حکیم صاحب آج کل تو یہی چل رہے، تو موسم ہے. یہ نہیں کھانا، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اپنا نمک کم کرنا ہے، پروٹین کم کر دی. میں اپنے پیشنٹ کو کہتا ہوں پی 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 چھوڑ دیں. پی 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 پیپلز پارٹی نہیں، 3 پی میں ہوتا ہے. پہلا ہے پروٹین چھوڑنی ہے، کم کر دیں.
دوسرا آپ نے پوٹاشیم والی غذائیں چھوڑ دینی ہے. ٹھیک ہے, سالٹ دوسرا اچھا تیسرا آپ نے فاسفورس والی غذائیں بھی چھوڑ دینی ہے. اوکے, یہ 3 چیزیں آسان ہیں, یہ بس چھوڑنی ہے. واک لازمی کرنی ہے, ورزش اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اور علاج کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے. ایک بار ہم جو پہلے بات کر رہے تھے ہم گٹ ہیلتھ کی. اب گردے کا جو پیشنٹ ہے نا, جب اس کو درد ہوتا ہے نا تو وہ پین کلر لیتا ہے. جی بالکل ایسے, اور اپنا زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. ہاں اس سے وہ جب وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے پین کلر کا, جی, تو اس کی گٹ ہیلتھ بھی گئی بیڑا غرق ہو گئی, میدا بھی ڈسٹرب ہو گیا. اس ہوں. کا ایک بہترین حل ہے, وہ کیا ہے؟ وہ سادہ اجوائن, ہوں چھوٹی چمچ اجوائن کی لیں. ہوں اگر آپ آفس میں یا اپنے ورک پلیس پر ہیں تو اس کو ہتھیلی پہ رکھ کر کھا کے پانی پی لیں. ٹھیک ہے, بہترین پین کلر ہے, اور اوور آل بھی گردے کی صحت بہتر ہو جائے گی, ٹھیک ہو گیا, اور پین کلر سے آہستہ آہستہ نجات ملنا شروع ہو جائے گی. صحیح ہو گیا. اور اگر آپ گھر پر ہیں تو ایک چٹکی اجوائن ڈالیں 1.5 کپ پانی میں, ٹھیک ہے, چینی گڑ یا شکر اسی میں شامل کر کے, اور اس کا مزیدار سا قہوہ بنائیں, پئیں اور مجھے بھی دعائیں دیں. اور وہ آہستہ آہستہ پین بھی ختم ہو جاتی ہے. یقین کریں پین کلر سے جلدی ختم ہوگی. پین کلر جو میڈیسن لیتے ہیں وہ معدے میں جاتی ہے اور حل ہوتی ہے, وہ ٹائم جو لگتا ہے نا, اس سے بھی تیزی سے یہ گردے کی پین ختم ہو جائے گی. بالکل انشاءاللہ. اچھا, اس سے کیا ہوگا کہ وہ گردے بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے, اور ساتھ ساتھ گٹ ہیلتھ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. صحیح ہو گیا. وہ تیزابیت اور وہ جو دوسرے معاملات ہیں جو باقی دوسری جگہ پر بھی افیکٹ ہو رہے تھے اور سمٹمز آ رہے تھے وہ بھی بہتر ہو جائیں گے. حکیم صاحب, ہم نے سوجن کی, آپ نے ٹخنوں کی بھی بات کی. یہ چیزیں نا تب بھی شروع ہوتی ہیں جب آپ کی باڈی میں یورک ایسڈ جو ہے وہ زیادہ جمع ہو جاتا ہے. یورک ایسڈ کس حد تک آپ کی باڈی میں نارمل ہے, اور کون سے ایسے سمٹمز شو ہوتے ہیں کہ وہ اب آپ کی باڈی میں بڑھ گیا اور اب آپ کو نقصان کر رہے ہیں؟ گٹ ہیلتھ کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ اچھا, یہ جو گردے کا اور گٹ ہیلتھ کا اور یورک ایسڈ کا جو معاملہ ہے نا, یہ سارا کنیکٹڈ ہوتا ہے آپس میں. یورک ایسڈ اصل میں ہمارے باڈی میں ضروری بھی ہے. اتنا یورک ایسڈ چاہیے ہوتا ہے جو باڈی کے فنکشن کو, باڈی میں حرارت غریزی ہم ہمارے طب میں بولتے ہیں اس کو, اچھا, وہ قائم رکھنے کے لیے, نظام ہضم کو قائم رکھنے کے لیے, جسم انسان کو چلانے کے لیے, یہ حرارت غریزی پیدا کرنے کے لیے یورک ایسڈ نارمل ضروری ہوتا ہے. صحیح. اچھا, اس یورک ایسڈ کو کا بڑھنے کو جو ہے نا وہ ہائپر یوریسیمیا کہتے ہیں, اس کو بیماری بولتے ہیں. اوکے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب 2 چیزیں ہیں, یا تو پیورین بنانے والی غذائیں ہم زیادہ لے رہے ہیں اور باڈی کو اتنا یورک ایسڈ نہیں چاہیے, اور ہمارا گردہ اس کو پروسیس کر کے باہر نہیں نکال رہا, تو باڈی میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ خون کے اندر سرکل, وہ چھوٹے چھوٹے کرسٹل بننا شروع ہو جاتے ہیں یورک ایسڈ کے, اور وہ کرسٹل جو ہے نا وہ پھر یورک ایسڈ کو روکتے ہیں, بلڈ میں فلو کو روکتے ہیں. اس سے پھر بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے, دل کے امراض بنتے ہیں, سوجن آتی ہے. سب سے پہلے میں آپ کے ناظرین کو بتاؤں کہ یورک ایسڈ کی پہچان کیا ہے. یورک ایسڈ میں اگر بڑھ رہا ہے آپ کا, تو آپ کی طبیعت میں تھوڑی سی ایگریشن آنا شروع ہوگی. اچھا. اور پاؤں کا ایک انگوٹھا سوجن کی طرف آئے گا. اچھا. اس میں درد ہوگا اور سوجن ہوگی. اچھا, درد اور سوجن جو ہے نا وہ جوڑوں میں بھی ہوتی ہے. جی, اکثر لوگ گھٹنوں کی, کونیوں کی, شولڈرز کی. ہاں جی. یورک ایسڈ کے درد کو پہچاننے کا بہترین طریقہ ہے کہ اگر آپ کے باڈی میں یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے تو سادہ سا اس کا حل ہے کہ جو دوسرے مرض کی وجہ سے اگر آپ کو درد ہو رہا ہے جی, تو وہ دبانے سے اور چلنے پھرنے سے ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر یورک ایسڈ کی وجہ سے ہے تو وہ دبانے سے اور چلنے سے بڑھے گا. اچھا, یہ بڑھے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ یورک ایسڈ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جسم میں اگر فاضل مادے آپ کے بڑھ رہے ہیں اور یورک ایسڈ باڈی میں زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہے اور یا پراپر خارج نہیں ہو رہا ہے, تو فوری طور پر آپ نا 4 مغز کا استعمال شروع کر دیں. اچھا. 4 مغز, آج کل پمپکن سیڈ کا بہت رواج ہے. جی, ہم لوگ 4 مغز کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے. 4 مغز جب آپ لینے جائیں پنساری کے پاس ہربل اسٹور پر یا آن لائن آرڈر کریں تو دھیان رکھیے گا کہ وہ مغز 4 ہی ہیں. ہاں, الگ الگ ہی پھلوں کے ہیں, الگ الگ ہی ہیں, ورنہ وہ ایک ہی کھیرے کے بیج یا ایک ہی وہ جو ہے نا چاروں کو کر دیتے ہیں کدو کا. اس میں نا گوکھرو کا استعمال بڑا زبردست ہے. گوکھرو کیا چیز ہے؟ خارخس, گوکھرو, ٹرائبلس, بہت زبردست چیز ہے. اچھا, وہ بڑی زبردست چیز ہے. اس میں 4 مغز اور گوکھرو, یقین کریں گردوں کے سارے مسائل جو یورک ایسڈ کی وجہ سے ارے واہ, اور پتھری ہے وہ ساری کی ساری اس میں ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے ٹماٹر چھوڑ دیں. ہاں, یہ میں پوچھنے بھی والی تھی آپ سے, یہ تو بہت ہی کامن ہے, سننے میں ملتا ہے. ٹماٹر چھوڑ دیں. ٹماٹر آپ نے چھوڑ دینا ہے اگر آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے. دوسرے نمبر پر میٹھے مشروبات چھوڑ دینے آپ نے. اوکے.
میٹھے تمام مشروبات، ٹھیک اس ہے، میں کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، مطلب یہ ویسے بھی اوائڈ کرنے چاہیے. لال رنگ کا شربت ہے، پیلے رنگ کا شربت ہے، نیلے رنگ کا شربت ہے، کوئی بھی شربت ہے، لال رنگ کی بوتل ہے، سفید بوتل ہے، کالی بوتل ہے، وہ نہیں پینی. ٹھیک اچھا ہے، بوتل لفظ کا مطلب سمجھ آ گئی نا، برانڈ نیم نہیں میں لے رہا ہاں ہوں، ٹھیک ہے، بوتل کا ٹھیک ہے، مطلب وہ آپ نے تمام مشروبات. تمام جو ہے نا میٹھے مشروبات نہیں لینے. یورک ایسڈ اگر خدا نخواستہ آپ کو ہے تو آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا. ٹھیک ہے. پانی کا استعمال مٹکے سے شروع کر دیں، آدھے آپ وہیں ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا یہ جو میری شرطیں ہیں نا یہ آپ ہی کے لیے ہیں، اگر آپ ان کو اچھے سے کر لیں گے تو آپ بہترین ہو جائیں گے. ٹھنڈا پانی کے ساتھ آپ نے چائے چھوڑنی ہے یورک ایسڈ اگر ہے خدا نخواستہ. کریلے، بینگن، آلو، گوبھی نہیں کھانی. اوکے. اچھا آپ کہیں گے کھانا کیا ہے؟ ہاں، کھانے کے لیے بے شمار چیزیں ہیں. کھانے کے لیے آپ نے صرف دالیں چھوڑنی ہے، مٹر چھوڑنا ہے، اور آلو، گوبھی اور یہ کریلے اور بینگن چھوڑنا ہے. اچھا اس میں ٹینڈے، کدو، لوکی، پالک کی کم مقدار، شوربے والی دیسی مرغی، ٹھیک ہے، شوربے والا گوشت، مطلب اس کا گندم کی پراپر روٹی جو ہے نا اس کے ساتھ آپ ڈبو کے کھائیں. ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، یورک ایسڈ کو بھی کچھ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ بہت زبردست ہو جائیں گے. اس کا پکانے کا طریقہ بس سن لیں. ہاں، جو عام گھر میں آپ استعمال کرتے ہیں تیز مرچ مسالوں والا یا جو پیکٹ والا مسالہ جات، وہ نہیں استعمال کرنا یورک ایسڈ کے پیشنٹ ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ استعمال پسوا کر رکھ لیں. ٹھیک ہے، اور اپنی ہنڈیا میں اسی میں پکوا لیں. ٹھیک ہو گیا. کبھی کبھار آپ بکرے کا گوشت، دیسی مرغی وغیرہ جب بنا رہے ہیں تو وہ اس میں بنائیں. باقی سبزی وغیرہ جتنی میں نے جو علاوہ ہیں وہ ساری اس میں بنائیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ سب کے لیے ایک یونیورسل مسالہ بتا رہے ہیں. یونیورسل سا ایک مسالہ بنا کے رکھ لیں. اس میں سونڈ بولتے ہیں وہ خشک ادرک کو، زنجبیل، سفید زیرہ، ثابت دھنیا، مطلب دھنیا سالم جس کو بولتے ہیں، اور اس میں موٹی الائچی کے چند، یہ باقی پہلے والی چیزیں میں نے ہم وزن لینی ہے، اور اس میں سے تھوڑی مقدار میں موٹی الائچی کے چند دانے. ٹھیک ہے، ان کو اچھے سے پسوا لیں. صحیح ہو گیا. اچھا یہ پرچون کی دکان سے نہیں لینی چیزیں، یہ پنسار سے لینی ہے، ہربل سٹور سے لینی ہے. اوکے. تاکہ ادویاتی خواص والی چیزیں ملیں، خالص ملیں. تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا. باقی چیزیں 500 روپے کی اگر آئیں گی تو یہ آئے گی 550 کی، 600 کی، ایک پورے مہینے کی. اچھا اس کو نا پسوا کے رکھ لیں. یہ مسالہ برائے سالن بن گیا. ٹھیک ہے. جتنا کم نمک استعمال کریں گے وہ آپ کی مہربانی ہے. لیکن اگر آپ کو نمک کی ایڈکشن ہے اور پرابلم ہوتی ہے تو آپ پنک سالٹ جو ہے نا پانی میں ڈبو کے رکھ دیں. اور اس کے اندر بھی جو ہے نا آپ کسی میں کالا نمک استعمال کر لیں. اوکے. تھوڑا سا سفید نمک نہ استعمال کریں. آج میں گھر میں نمک کا میں نے ڈبہ کھولا تو میں یہی فیل کر رہی تھی کہ وائٹ سالٹ جو ہے تو دیکھنے میں اور سونگھنے میں اتنا عجیب لگتا ہے، اور ہم کھانے میں ڈال کے کھاتے ہیں، اور ہمارے جسم کو عادت پڑ گئی ہے. جیسے سگریٹ کی اور باقی چیزوں کی لت پڑی ہے، اس طرح سے ہمیں نمک کی بھی ایڈکشن ہے. اچھا اس مسالے میں پھر ہم مرچیں ایڈ نہیں کریں گے؟ کالی مرچ آپ حسب ذائقہ تھوڑی سی استعمال کر سکتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو آپ کی مہربانی ہے. تو یقین کریں 15-20 دن یہ استعمال کر کے دیکھ لیں، صرف 15-20 دن صرف یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروا لیں. ایسا نارمل ہو جائیں گے کہ آپ دعائیں دیں گے. ٹھیک ہو گیا. زبردست حکیم صاحب، ہم نے بڑا ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا. ان شاء اللہ تعالیٰ اور بھی اب اس میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، وہ آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے. ویورز، گردے اور جو معدہ ہے ہمارے جسم کا وہ ہمارا خاموش محافظ بھی ہے، تو انہی کی صحت کو ہم اکثر اگنور بھی کرتے ہیں. ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس پہ ڈسکس کیا. چھوٹی چھوٹی سی عادتیں ہوتی ہیں، پانی کی مناسب مقدار ہے، خوراک حکیم صاحب نے بتائی متوازن یوز کریں، ہربل نسخے بتائے، پھر کچھ ایکسرسائز آپ ایڈ کریں اپنی لائف میں، تو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھیں اور زندگی کو قدرتی طور پہ جو ہے وہ بحال کرنے کی کوشش کریں. اپنوں کا بھی خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.